गुड इवनिंग। पौलुस रसूल का खत इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब। सेंट पॉल्स एपिस्टल टू द इफिशियंस चैप्टर 1। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसस में हैं और मसीह यस्सु में ईमानदार हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यस्सु मसीह के वसीले से उसके लै पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है, जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादा के मुवाफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरा होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, ख्वाह वो आसमान की हों ख्वाह ज़मीन की। उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मीरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बायस हों। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मोहर लगी। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यस्सु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिल्लाकर अपने दैनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है, और उसी की मामूरी, जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यूं तो मैंने पूरा बाब आपके सामने पढ़ दिया, लेकिन इतनी रिच थियोलॉजी है इसमें, इतनी गहरी, इतनी उम्मीक इलाहियात है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसको एक सेशन में मुकम्मल कर पाऊंगा। लेकिन पूरा मैंने इसलिए पढ़ा कि वो एक मुकम्मल तासुर हमारे सामने आ जाए, जो पौलुस रसूल हम तक पहुंचाना चाहते हैं। पौलुस रसूल की एक चीज से मैं बेहद मुतासिर हूं, और वो है उनकी क्रिस्टोलॉजी, उनका क्राइस्ट सेंट्रिक होना, उनका इल्मुल मसीह, और फिर हर चीज में मसीह को फौकियत देना मेरे लिए काबिल तकलीद है। ही इज सो क्रिस्टोसेंट्रिक that it's amazing. How can one be
اور اس باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو ہمارے سامنے یوں لا کر پیش کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ خدا باپ سے شروع کر کے وہ خدا بیٹے پر آتے ہیں، اور پھر خدا پاک روح کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ثالوث خدا کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن فوکس مسیح کی ذات پر ہمیں زیادہ نظر آئے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افسیوں کے خط کو ہم 4 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہو، میں نے آپ کو کہا تھا نئی زندگی، نیا معاشرہ، نئے اصول اور نئے رشتے۔ ابھی ہم وہ نئی زندگی والے، بلکہ اس کے بھی پرولوگ میں ہیں ہم۔ یہ تعارفی حصہ ہے جس میں پولس رسول اپنی تھیولوجی کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولس رسول ہمیشہ تھیولوجی سے، الہیات سے شروع کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے اطلاق پر ختم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اتنا کچھ ہے بتانے کے لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے سرا پکڑوں اور ہم کہاں تک جائیں۔ تعارف میں ہم نے پہلی 2 آیات دیکھ لی تھیں جہاں پر پولس رسول اپنے آپ کو رسول کہہ کر متعارف کرواتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی ایک بات چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو رسول نہیں مانتے تھے کیونکہ وہ ان 12 کا حصہ نہیں تھے۔ اس لیے پولس رسول اکثر جگہوں پر اپنے رسول ہونے پر زور دیتے ہیں، اور جب ہم رسول کہتے ہیں تو ان رسولوں کو رسولی اختیار بھی حاصل تھا۔ ان کا کہا خدا کا کلام بن گیا، ان کا لکھا جو انہوں نے روح القدس کی تحریک سے لکھا وہ خدا کا کلام بن گیا، اور آج خدا کے کلام کا حصہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو رسول کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور افسیوں کے ایمانداروں کو وہ مقدس کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ سینٹس، جو مسیح میں ایماندار ہیں وہ خدا کی نظر میں سینٹس ہیں، وہ علیحدہ کیے گئے ہیں کہ ایک کام کے لیے۔ اور پھر وہ جو ان کی ایک کسٹمری گریٹنگ ہوتی ہے، فضل اور اطمینان، خدا باپ کی طرف سے اور یسوع مسیح کی طرف سے فضل اور اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ کنٹینوس پروسیس ہمیں نظر آتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ کہاں سے اٹھا کر وہ ہمیں کہاں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ واو، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا کہ اس چیپٹر میں آپ دیکھیں گے یہ ترکیب جو ہے ان کرائسٹ، ان کرائسٹ، ان ہم، مسیح میں، اس میں، ہمیں اس کی تکرار نظر آئے گی۔ اور جو مسیح میں ہیں وہ مقدس ہیں۔ اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں پولس رسول؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ سو وہ ہمیں اس دنیا سے نکال کر کہیں اور لے کر جا رہے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں جہاں پر بھی آسمان کا یا آسمانی مقاموں کا ذکر آتا ہے، اٹ مینز دا کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہی۔ تو باپ نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں وارث بنا دیا اپنی بادشاہی کا۔ آسمانی مقاموں پر اپنی بادشاہی میں، مسیح کی بادشاہی میں ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ اور وہ برکتیں کیا ہیں؟ جیسے جیسے ہم اس خط میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے وہ ہم پر عیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ بٹ ریممبر، وہ پہلے ہی یعنی پہلی سانس میں ہی ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں
کہ وی آر ناٹ آف دس ورلڈ، ہم اس دنیا میں رہتے ضرور ہیں لیکن ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. وی بلانگ ٹو دا کنگڈم آف ہیون، دا کنگڈم آف گاڈ. ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں، اور اگر خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں تو پھر وہ تمام روحانی برکات ہماری ہیں. جسمانی طور پر ہم غریب ہو سکتے ہیں، جسمانی طور پر ہم بیمار ہو سکتے ہیں، جسمانی طور پر ہم کمزور ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ وی possess spiritual blessings. وہ روحانی برکتیں ساری ہماری ہیں. اور اب وہ گنوانا شروع کرتے ہیں پھر وہ روحانی برکتیں ہیں کیا. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. پہلی روحانی برکت ہم پر کیا ہوئی؟ ہم چن لیے گئے. یہ ڈاکٹرن آف الیکشن کہلاتا ہے. یہ پورا آج الہیات کا لیکچر ہے، سسٹمیٹک تھیولوجی کا کوئی لیکچر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں خدا کے کلام سے. ہر طرح کی روحانی برکت بخش دی. کہاں پر؟ اپنی بادشاہی میں. اور سب سے پہلی برکت کیا ہے؟ اس نے ہمیں چن لیا. He chose us. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 15واں باب، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. اس زمانے میں جو مروجہ دستور تھا کہ لوگ اپنے لیے اپنا استاد چنتے تھے، وہ جس بھی ربی سے انسپائر ہو جاتے تھے، امپریس ہو جاتے تھے، وہ اس کی جا کر اس کی شاگردیت اختیار کر لیتے تھے. آج کل بھی وہ ساری ٹریڈ جو سینہ بسینہ چلتی ہیں، جس میں موسیقی آتی ہے، جس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل کو ٹرانسفر ہوتی ہیں، اس میں بھی شاگرد اپنے لیے کوئی اچھا استاد ڈھونڈتے ہیں. لیکن یسوع نے کہا، میں وہ ربی نہیں ہوں جس کو تم چن سکو، میں نے تمہیں چن لیا. تو یہاں پر ہمیں ڈاکٹرن آف الیکشن، سب سے پہلی بات کیا؟ اب اس پر اگر میں ایک ایک چیز پر بات کرنے لگ جاؤں تو یہ بہت دیر اس پہ اسی خط میں ہمیں رہنا پڑے گا، اسی باب میں رہنا پڑے گا. لیکن یہ دیکھ لیجئے گا کہ خدا نے ہمیں چنا ہے، الیکٹ کیا ہے. دس از دا ڈاکٹرن آف الیکشن. اور کب کیا؟ لکھا ہے بنائے عالم سے پیشتر. ابھی ہم نے ایک زبور دیکھا تھا، زبور 139، جہاں پر داؤد یہ ذکر کرتا ہے کہ میں خدا سے کہیں بھی نہیں چھپ سکتا، خدا ہر جگہ موجود ہے. اور اس نے میرے مادے کو، جب میں زمین کے اسفل میں تھا، اس نے میرے مادے کو دیکھ لیا. پولس رسول ہمیں اس سے بھی پیچھے لے کر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جب اس دنیا کی بنیاد نہیں ڈلی تھی تب خدا نے اپنی پاک مرضی کے مطابق، اپنی سوورن ول کے مطابق ہمیں چن لیا. اور ایسے ہی نہیں چن لیا کہ بس ٹھیک ہے جی یہ ہے. چن کس کام کے لیے لیا؟ تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. خاص کام کے لیے اس نے ہمیں چنا. اس نے ہمیں پاک کرنے کے لیے، مقدس کرنے کے لیے چنا، اور اس نے ہمیں بے عیب کرنے کے لیے چنا. کئی اور جگہ پر پولس رسول ذکر کرتے ہیں بیٹے کے ہم شکل ہونے کا، کہ جیسا بیٹا پاک ہے، جیسا بیٹا بے عیب ہے، ویسے ہی ہم بھی بے عیب ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم میں کوئی الوہیت آ جائے گی یا ہم ڈیوائن ہو جائیں گے. نو، وی ول ریمین ہیومنز، لیکن ہم خدا کے جلال کو منعکس کر سکیں گے. خدا کا جلال ہمارے وسیلے سے دوسروں تک پہنچ پائے گا. پہلی برکت کیا؟ آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. اور اس میں سے پہلی کیا تھی برکت؟
کہ اس نے ہمیں چن لیا. وی ہیو بین الیکٹڈ، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں. بنی اسرائیل کو بھی خدا نے دوسری قوموں سے علیحدہ کیا تھا. They were the chosen people of God. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو اس لیے علیحدہ کیا کہ وہ تکبر کرنے لگ جائیں، مغرور ہو جائیں جیسا کہ انہوں نے کیا. اس نے اس لیے چنا تھا کہ وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ٹھہریں. اور ہمیں بھی خدا نے بے عیب ہونے کے لیے، محبت میں پاک اور بے عیب ہونے کے لیے چن لیا. اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا، اپوائنٹڈ اس، کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں. دوسری برکت کیا ملی ہمیں پھر؟ روحانی برکت ایڈاپشن کی. پہلی الیکشن تھی، اب کیا ہے؟ ایڈاپشن. ہم لے پالک فرزند ہو گئے خدا کے. اگین یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور خدا نے چاہا تو کبھی لیمن تھیولوجی والی جو میری سیریز ہے اس میں الیکشن پر بھی اور اس پر بھی بات کروں گا. لیکن ابھی کے لیے ہمارے لیے اتنا سمجھنا کافی ہے کہ خدا نے ہمیں مسیح یسوع میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، ہمیں اپنی بادشاہی میں داخل کر لیا اور ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. اس میں سے پہلی بخشش کیا تھی؟ کہ اس نے ہمیں چن لیا. اور دوسری بخشش یہ ہے کہ نہ صرف چنا بلکہ اس نے ہمیں اپنے لے پالک فرزند ہونے کا حق بخشا. اب یہ یاد رہے کہ اس وقت پوری تو نہیں بلکہ آدھی سے زیادہ دنیا پر روم کا قبضہ تھا. سلطنت روم کی بات ہم کرتے ہیں، دا گریٹ رومن امپائر. اور رومیوں کے قانون کے مطابق ایک لے پالک بیٹے کو تمام وہ حقوق حاصل ہوتے تھے. کوئی بھی بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو، اس کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے تھے جو کہ اپنے بچوں کے ہوتے تھے. یعنی آپ کسی طور سے ان کو کسی حق سے محروم نہیں کر سکتے تھے. اگر کسی نے کوئی بچہ گود لے لیا ہے تو اس کے وہی سب حقوق ہوں گے جو کہ اپنے بچوں کے ہوتے ہیں. اور وہاں پر کوئی عمر نہیں تھی ایڈاپشن کی. کسی بھی عمر میں لوگ کسی کو بھی اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی ہونے کے لیے ایڈاپٹ کر سکتے تھے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنی فرزندیت میں قبول کر لیا. اور کس کے وسیلے سے قبول کر لیا؟ چنا کس کے وسیلے سے؟ مسیح کے وسیلے سے. برکتیں کس کے وسیلے سے بخشی؟ مسیح کے وسیلے سے. اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں. اچھا، اس میں سے کوئی بھی پریویلیج جو ہے نا وہ ڈیوٹی کے بغیر نہیں ہے. خدا نے ایسے ہی نہیں یہ ساری برکتیں ہمیں دے دی، ساتھ میں ہم پر کچھ نہ کچھ ذمہ داری بھی آ گئی. چناؤ کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ ہم محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. اب لے پالک ہونے کی ذمہ داری ہم پر کیا آئی؟ تاکہ اس کے فضل کی جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا. If we have become the children of God تو پھر ہمارے وسیلہ سے یہ دیکھیں، اس میں ایک چھوٹا بچہ جو شاید ابھی بول بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، اس کے اپنے ماں باپ نہیں رہے، اس کو کسی نے گود لے لیا. اس میں اس کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں. اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اور پھر کیا ہے کہ خدا نے یہ کام کس لیے کیا؟ ہمیں اپنے لے پالک فرزند کس لیے بنایا؟ اس لیے تاکہ اس کے فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا. ہم اس کے نام، یہ فضل ہے نا.
یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں پہلے چنا، پھر لیپالک بیٹے ہونے کے لیے قبول کیا، ہم پر فضل کیا، اپنا جلال دکھایا تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہم کر سکیں جو اس عزیز میں مفت بخشا۔ پھر وہ کہتے ہیں 7ویں آیت میں، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ تو جب ایڈاپشن ہو گئی، میں نے آپ کو کیا کہا تھا، تمام حقوق، وہ بچہ حقدار ہے ان تمام حقوق کا جو فرزندیت کے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی نیچرل چلڈرن کو ملنا ہے وہی اڈاپٹڈ چلڈرن کو بھی ملتا تھا۔ تو اس میں کیا ہوا، جب ہم لیپالک بیٹے قرار پائیں تو ہم کو مخلصی یعنی قصوروں کی معافی بھی مل گئی۔ اور یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی اچھے کام کیے تھے یا ہم میں کوئی نیکی تھی یا ہم میں کوئی راست بازی تھی، ہرگز نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ اس کے اس فضل کے دولت کے موافق حاصل ہے۔ فرسٹ اینڈ لاسٹ اٹ از گریس، یہ خدا کا فضل ہے، چناؤ بھی اور فرزندیت بھی، اور اس کے وسیلہ سے جو گناہوں کی معافی ہمیں حاصل ہو گئی، یہ بھی وہ ان روحانی برکات میں سے ایک برکت ہے جس کا ذکر انہوں نے شروع میں کیا۔ فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی وضاحت میں کرتا چلوں کہ بہت دفعہ ہم نجات کا ایک بڑا محدود سا پرسپیکٹو لیتے ہیں۔ ہمارے لیے نجات بس یہ ہے کہ ہم نے نجات پا لی، ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند بن گئے، اور جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے، اپنی بادشاہی کو برپا کریں گے، تو پھر ہم ان کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں گے۔ ہمارے لیے نجات صرف یہیں پر آ کر ختم ہو جاتی۔ نجات ایک فینومینا ہے، ایک بڑی وسیع چیز ہے جس کو ہم شاید پوری طرح سے سمجھتے نہیں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ اب خدا کے فضل سے ہمیں نجات بھی مل گئی، مخلصی مل گئی، گناہوں سے معافی بھی مل گئی، اور ہم حقدار بھی بن گئے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے۔ لیکن یہاں کیا؟ وہ تو جب ہوگا، ابھی کیا فائدہ ہمیں؟ تو کیا ہے؟ پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف نجات ہی نہیں دی خدا نے ہمیں اپنے فضل کے وسیلہ سے، کیا دے دیا ساتھ میں؟ حکمت اور دانائی، تاکہ ہم صرف اس زندگی کا انتظار نہ کرتے رہیں، اس زندگی میں بھی حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اپنا وقت پورا کریں، اور اسی حکمت اور دانائی کے ساتھ ہم خدا کے جلال کی ستائش کا باعث بن سکیں۔ تو ہماری نجات کا، گناہوں کی معافی کا، مخلصی کا اثر صرف ہماری آئندہ آنے والی زندگی پر نہیں ہے، ہماری یہ زندگی بھی امپروو ہو جاتی ہے۔ خدا ہمیں چیزوں کو سیکھنے کا سلیقہ دے دیتا ہے، ہمیں قرینہ دے دیتا ہے، ہمیں حکمت دے دیتا ہے، تاکہ ہم چیزوں کو جانچ بھی سکیں، پرکھ بھی سکیں، اور پھر اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزار بھی سکیں۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہم لوگوس کا ذکر کرتے ہیں، کلام کا ذکر کرتے ہیں، یہ لکھا ہوا جو ہوتا ہے یا منہ سے جو نکلتا ہے کلام۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی لوگوس کہا یوحنا رسول نے اپنے انجیلی بیان میں۔ اور لوگوس کا مطلب صرف لکھا ہوا کلام نہیں ہے، لوگوس سے لفظ نکلتا ہے لاجک، منطق۔
وزڈم، حکمت. خدا ہمیں حکمت دیتا ہے، اور امثال کی کتاب کا مصنف کہتا ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. جب ہم اس میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں حکمت مل جاتی ہے، زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہم سیکھ جاتے ہیں. دوسروں سے جدا ہو کر، الگ ہو کر ہم اپنی زندگیاں کیسے گزار سکتے ہیں. پھر 9ویں آیت میں پولس رسول کہتے ہیں چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا، جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ وہ زمین کی ہوں. ایک بھید تھا خدا کا جو خدا نے چھپا کر رکھا تھا، لیکن اب وہ بھید نہیں رہا. وہ بھید ہم پر ظاہر ہو چکا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سب چیزوں سے اوپر ہوں گے. کیا کہہ رہے ہیں پولس رسول یہاں پر؟ جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے. یعنی سب چیزیں مل کر اس کی طرف گریویٹیٹ کرنا شروع کر دیں، اس کی طرف جانا شروع کر دیں، اور وہ سب چیزوں سے اوپر ہو. اور یہ خدا کا بھید تھا خداوند یسوع مسیح میں. وہ چاہتا تھا، دیکھیں کیا ہوا تھا باغ عدن میں. خدا نے انسان کو بنایا، اس کے آرام و آسائش کا خیال رکھا، اس کو اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کیا، لیکن انسان نے بغاوت کر لی، وہ خدا سے دور ہو گیا، اور یوں بنی نوع انسان گناہ کے وسیلہ سے خدا سے دور ہوتی چلی گئی. لیکن اب وہی ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مل جائیں گی. ابراہم سے خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیرے وسیلے سے دنیا کے سب قبیلے برکت پائیں گے. اور اشارہ خداوند یسوع مسیح کے طرف تھا کہ وہ سارے لوگ جو گناہ کی وجہ سے پراگندہ ہو گئے ہیں، خدا سے دور چلے گئے ہیں، ان سب چیزوں کا مجموعہ خداوند یسوع مسیح میں ہو جائے. نہ صرف ان سب کا، بلکہ کیا لکھا ہے یہاں پر، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ وہ زمین کی ہوں. He will be exalted over everything else. خداوند یسوع مسیح سب چیزوں سے بالا کیے جائیں گے. وہ سب چیزوں سے چاہے خواہ وہ آسمان کی ہوں زمین کی ہوں، He will have precedence over everything. اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ساری روحانی برکتیں پا چکے ہیں اور پائیں گے. اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے. اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو شروع کی کلیسیائیں تھیں، ان میں اس وقت کی دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، یہودی اور یونانی. جب کلیسیائیں بننا شروع ہوئیں تو اس میں یہودی بھی آ گئے اور یونانی بھی آ گئے. یعنی جو بھی غیر یہودی تھا، چاہے وہ یونانی ہو یا نہ ہو، اس کو یونانی کہا جاتا تھا، اور کلیسیا میں بھی وہ سب آ گئے. اور اکثر کلیسیاؤں میں یہ ڈسپیوٹس کا، تضادات کا سبب بنا. یہودی چاہتے تھے کہ وہ ان کا ہاتھ اوپر رہے، جو مسیح میں آ گئے تھے، کلیسیا میں آ گئے تھے. یونانی اپنی ساری جو ریچولز تھیں، سارے رسوم، سارے رواج چرچ میں لانا چاہتے تھے. تو ایک تضاد کی صورت پیدا ہو گئی تھی. تو یہاں پر اب پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا نے روحانی برکتیں بخشیں،
اس نے چن لیا، اس نے ہمیں لے پالک ہونے کا فضل بخشا، اس نے ہمیں مخلصی بخش دی، اور یہ سب کچھ کس کے وسیلے سے ہوا؟ جوڑنے والی طاقت کون سی ہے؟ واٹ از دا کوہیسو فورس ہیئر؟ آف کورس اٹ از جیسس کرائسٹ آور لارڈ۔ اس کے وسیلے سے ان سب چیزوں کا مجموعہ ہو گیا۔ اب وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ اسی میں ہم بھی، اب جب وہ ہم کہتے ہیں تو وہ یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مقرر ہو کے میراث بنے۔ کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا سا پہل لیں، کیونکہ یہودیوں بنی اسرائیل کو خدا نے پہلے چنا، ابراہم کی اولاد کو پہلے خدا نے چنا، اس نے کہا ہم پیشتر سے پہلے سے میراث بن چکے تھے، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں۔ اور اس نے کہا ہم پہلے میراث بن چکے تھے، لیکن ہم مسیح کی امید میں تھے کہ وہ آئے گا اور اس کے وسیلے سے یہ سب کچھ ہوگا۔ تو اس نے کہا ہمیں پہلے چن لیا خدا نے۔ اب یہ خدا کی پاک مرضی ہے، اور یہاں پر وہ یہ بات واضح کرتے ہیں، پیشتر سے مقرر ہو کر۔ یہ خدا کی اپنی پاک مرضی ہے، یہ اس کی سوورن مرضی ہے کہ وہ کس کو پہلے چن لے کس کو بعد میں چن لے، لیکن اس نے کہا اس نے ہمیں پہلے چن لیا۔ یہ خدا کی مرضی کے موافق تھا، اور ایسے ہی نہیں چن، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بنی اسرائیل ایسے ہی نہیں چن لیے گئے تھے، ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری خدا نے ڈالی تھی۔ خدا نے کہا تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت ہوگے، اور جیسے کاہن کا کام ہے کہ وہ خدا اور انسان کے درمیانی ہوتا ہے، وہ خدا اور انسان کو آپس میں ملاتا ہے، اسی طرح تم پوری کی پوری بنی اسرائیل قوم میرے لیے کاہنوں کی مملکت ہوگے، تم دوسری قوموں کو مجھ تک لانے کا وسیلہ بنو گے۔ تو پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خدا کی مرضی تھی، اس میں ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے مجھے کیوں چن لیا، اس کو کیوں نہیں چنا، یا اس کو کیوں چن لیا مجھے کیوں چنا۔ یہ خدا کی سوورن مرضی ہے، یہ اس کا الیکشن ہے، اس کا چناؤ ہے، اس نے مقرر کر دیا ہمیں۔ اب یہاں پر بیچ میں ایک اور ڈاکٹرن آ جاتا ہے، وہ پری ڈیسٹینیشن کا ہے، جس کو سمجھنا اور بھی مشکل ہے، لیکن اس پر بھی ہم کسی نہ کسی وقت ضرور بات کریں گے۔ 13ویں آیت میں وہ کہتے ہیں اور اسی میں تم بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی۔ پہلے ہمیں چن لیا، ہم میراث بن چکے تھے پہلے سے، پھر کیا ہوا؟ اسی میں ہم کے میراث بنے تھے، کس کی امید پر؟ مسیح کی امید پر، اور اسی میں مسیح ہی میں کیا ہوا؟ تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی۔ یعنی اب تم بھی اس میراث میں شامل ہو گئے ہو۔ بہت عرصہ تم اس میراث سے باہر رہے۔ اب کس کو مخاطب کر رہے ہیں پولس رسول؟ اس کلیسیا میں، افسیوں کی کلیسیا میں جو لوگ پہلے یونانی تھے، غیر یہودی تھے، ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ یہودی کچھ پہلے آ گئے اور یونانی اب آئے ہیں، اور کیسے آئے ہیں؟ ان کی نجات کا وسیلہ کلام حق بنا۔ اس خوشخبری جب تم تک پہنچی، خداوند یسوع مسیح کی انجیل جب تم تک پہنچی، تم نے اس کو قبول کیا، اور اب تم بھی اس میراث میں شامل ہو گئے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ تمہیں خدا نے اپنا پاک روح عنایت کر دیا، پاک معودہ روح کی مہر لگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری
میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ اس نے کہا یہ گارنٹی ہے۔ پاک روح کیا ہے؟ گارنٹی ہے۔ جیسے کوئی جائیداد خریدتے وقت بیانہ دے دیا جاتا ہے تو حق ایک طرح سے ملکیت قائم رہتی ہے، اسی طرح سے اس نے کہا کہ بادشاہی میں تو ہم سب بعد میں جائیں گے، لیکن ابھی خدا نے جو پاک روح تمہیں عطا کر دیا ہے، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ تم چن لیے گئے ہو، تم بھی لے پالک فرزند بن گئے ہو، اور تم بھی خدا کی بادشاہی کے ہو، وہ بھی تمہاری میراث ہے۔ اور پاک روح کا ہونا اس بات کی گارنٹی ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا پالوس رسول نے وہ ہے ایروبون، مہر کے لیے۔ ایروبون، ایروبون کا مطلب انگوٹھی ہے۔ انگوٹھی سے پرانے زمانے میں بادشاہ مہر لگایا کرتے تھے، اور ایروبون شادی کے وقت پہنائی جاتی ہے۔ منگنی کے وقت لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، جسے ایک وعدہ ہو جاتا ہے کہ آئندہ ہم دونوں عقد کے رشتے میں بندھ جائیں گے، تو وہ ہمارا دلہا جس کی ہم دلہن ہیں، کلیسیا دلہن ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ایروبون انگوٹھی پہنا گیا۔ اب ہم اس کی مانگ ہیں، اور وہ ہمیں لینے کے لیے اب بارات لے کے آئے گا۔ یاد رہے، تھوڑا سا ہمیں جانا پڑے گا اعمال کی کتاب میں۔ پینتیکوست کے دن جہاں یروشلم میں خدا ترس یہودی کھڑے تھے اور سن رہے تھے پطرس کا بیان، اور پھر پاک روح کا، اس سے پہلے پاک روح کا نزول ہوا۔ اس کے بعد جب بات سامریوں تک پہنچی، فلپس سامریہ میں خدمت کرتا تھا، لیکن یہ ثابت نہیں ہو پا رہا تھا کہ سامری خدا کی بادشاہی میں یا کلیسیا میں شامل ہوں گے یا نہیں، تو پھر پطرس رسول کو جانا پڑا، اور انہوں نے جا کر جب وہاں پر کلام کیا تو خدا کا پاک روح سامریوں پر بھی آ گیا، جو اس بات کی گارنٹی تھی کہ اب خدا کی نجات سامریوں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ یہودیہ، سامریہ، یروشلم، یہودیہ، پھر سامریہ، اور پھر دنیا کی انتہا تک خدا کا کلام جانا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ کرنیلیس کے گھر میں ہوا کہ پطرس کلام سنا رہا ہے اور خدا کا روح ان پر نازل ہوا، یعنی یونانیوں پر، اور وہ غیر زبان بولنے لگے، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ وہاں پر بھی خدا نے مہر کر دی کہ اب یہ بھی میری بادشاہی کا حصہ ہیں۔ پہلے تو یہودی تھے، وہ سب کچھ یروشلم میں ہوا، پھر سامریہ میں ہوا، اور اس کے بعد کرنیلیس کے گھر میں ہوا۔ یوں پاک روح کے وسیلے سے اس بات پر مہر ہوتی چلی گئی کہ خدا اب غیر قوموں کو بھی اپنی بادشاہی میں، اپنی فرزندیت میں قبول کر رہا ہے۔ تو پالوس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پہلے چنے گئے تھے، اس کے بعد تم چنے گئے ہو، اور کیا گارنٹی ہے کہ تم چن لیے گئے ہو؟ وہ خدا کا وہ موعودہ روح ہے جو تم نے پایا ہے، جو تمہارے ہاتھ میں بیاہ کی انگوٹھی ہے، منگنی کی انگوٹھی ہے، جو تم پر مہر ہو گئی کہ تم خدا کی بادشاہی کے فرزند بن گئے۔ I can go on and on and on. It's such a rich text. لیکن مجھے گھڑی کی طرف بھی دیکھنا ہے، تو جتنا کچھ آج ہم ڈسکس کر پائے وہ ہم نے کر لیا۔ پہلے باب کا کچھ حصہ ابھی رہتا ہے، اس میں بھی کچھ ابھی بھید باقی ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ تو خداوند نے زندگی دی
تو ہم اگلی بائبل اسٹڈی میں ان سب باتوں کو دیکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔